अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल पुले सिरात, एपिसोड 23। काशिफ, अगर आपने यही कुछ करना था तो फिर क्या ज़रूरत थी इतने माह सस्पेंड रहने की? आप अंदर से इतने कमज़ोर हो सकते हैं, मुझे कतई यकीन नहीं था। मैं तो आजमाइश के आखिरी लम्हे तक आपका साथ निभाने को तैयार थी, और आपने चंद कदम चलकर ही हिम्मत हार दी और उसी पुराने रास्ते पर लौट गए। सिद्रा ने नम आंखों से कहा, और उसके लहजे में बला की शिकस्तगी थी। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। और जीशान की हालत तुमने देखी थी ना। मैं अपने बच्चे को सारी खुशियां देना चाहता हूं। मैं उसे किसी भी शय से महरूम नहीं देख सकता। काशिफ ने सोए हुए जीशान की तरफ देखते हुए कहा, हराम की कमाई खिलाकर, इसके खून में गंद भरकर और इसकी मासूम रूह को नापाक करके आप इसे कौन सी खुशी देना चाहते हैं? सिद्रा ने गुस्से से कहा, बस करो सिद्रा। इन 6 माह में हलाल कमाने की जो कोशिश की है उससे क्या मिला सिवाय तंगदस्ती और जलालत के? काशिफ भी गुस्से से बोला, और इतने साल हराम की कमाई खाकर आपने क्या किया सिवाय अपने पेट पालने और घरों में हर वक्त खौफ से डर सहम कर रहते हुए? सिद्रा ने दुरस्त लहजे में कहा, ठीक है, कम से कम खाने पीने को तो मिलता था ना। काशिफ गुस्से से बोला, बस जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना ही है और कुछ नहीं? सिद्रा ने हैरत से पूछा, दुनिया का हर काम पैसे से होता है। काशिफ ने जवाब दिया, अल्लाह ने इंसान को सिर्फ पैसा कमाने और पेट भरने के लिए तो दुनिया में नहीं भेजा। सिद्रा ने मुंह बनाकर तलखी से कहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर बात में अल्लाह को मत लाया करो। काशिफ ने इंतहाई गुस्से से कहा, अल्लाह को कैसे ना लाऊं, जो कहता है तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना मिलना जुलना सोना और आराम करना भी मेरे लिए होना चाहिए, कैसे ना लाऊं? जो कहता है तुम्हें मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और काशिफ हराम की कमाई खाकर और हराम की कमाई से लिबास पहनकर वो अपनी इबादत भी कबूल नहीं करता। सिद्रा ने भी गुस्से से जवाब दिया, ज्यादा टर टर ना कर, बड़ी देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ। हमने जो करना है वो हमने फैसला कर लिया है, और तूने जो करना है वो करके दिखा। यहाँ रहना है तो चुप करके रह। अब किसी मामले में तेरा दखल हमें मंजूर नहीं। नहीं रहना तो जा, अपनी माँ के घर दफा हो जा। वैसे भी तूने आकर हमारे नसीब कौन से संवार दिए हैं, कंगाल करके रख दिया है। जाहिदा एकदम कमरे में आकर बोलने लगी, जो काफी देर से बाहर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। काशिफ और सिद्रा का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। सिद्रा उसकी बातें सुनकर रोने लगी। खबरदार जो ये टसवे यहाँ बहाए, अपने रोने की नहुसत अपने माँ के घर जाकर डाल। मेरे घर की खुशियों को तो तूने ही ढसा है। साहिदा ने गुस्से से कहा, अम्मा अब बस कर। काशिफ ने जाहिदा को यूं मुश्तइल देखकर कहा, तू बस कर। मैंने ही तुझे ढील दे रखी थी और बड़ा अच्छा उसका नतीजा देख लिया। खबरदार जो अब तू उसकी बातों में आया। साहिदा ने गुस्से से काशिफ को भी डांटा, और वो खामोश होकर बेबसी से सिद्रा की तरफ देखने लगा। जाहिदा गुस्से से बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सिद्रा, प्लीज चुप कर जाओ, काशिफ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर वो फूट फूट कर रोती रही। तुम्हें पता तो है अम्मा गुस्से की तेज है, मगर काशिफ ने आह भरकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं अब यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी, वो रोते हुए बोली। प्लीज सिद्रा, ऐसा मत करना, अम्मा का गुस्सा जल्द ठंडा हो जाएगा। काशिफ ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। मैं आपके घर हराम की कमाई खाने नहीं आई। मेरे हाथों में अभी इतनी जान है कि मैं हलाल की रोजी कमाकर अपने बेटे को भी पाल सकती हूँ। और और काशिफ, मैं इसके मासूम और पाक वजूद के अंदर हराम की कमाई से खरीदा हुआ दूध का एक कतरा भी नहीं जाने दूंगी। सिद्रा ने फैसला कुन लहजे में कहा, क्या तुम मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर दोगी? नहीं सिद्रा, काशिफ ने घबरा कर कहा, इसकी बेहतरी के लिए आपसे जुदाई जरूरी है। जब चाहे आकर मिल लेना, लेकिन मेरा अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। सिद्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, और मुझसे? काशिफ ने हैरत से पूछा, इसका फैसला आपको करना है। उसने दो टोक लहजे में जवाब दिया और उठकर अपनी
اپنا سامان الماری سے نکالنے لگی۔ سدرا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں بہت مجبور ہوں، کاشف نے بے بسی سے التجا کرتے ہوئے کہا۔ آپ مجبور نہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کے اندر کا انسان بہت کمزور ہے۔ وہ تیز ہوا کے جھونکے برداشت نہیں کر سکا تو آندھیوں کا سامنا کیسے کرے گا؟ اور میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے تو ان دو تیز ہواؤں کے تھپیڑے سہ رہی ہوں۔ مجھ میں ہمت ہے کہ آندھی میں بھی چل سکوں اور لو میں بھی۔ سدرا نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا تو کاشف نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ صبح کاشف بہت بے دلی اور مایوسی سے دفتر چلا گیا۔ وہ سدرا اور ذیشان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ سدرا نے اس سے کچھ بھی نہ کہا اور نہ ہی اس کے پاس سدرا کو کہنے کے لیے کچھ تھا۔ کاشف کے جانے کے بعد سدرا نے ذیشان کو لیا اور گھر سے باہر جانے لگی۔ زاہدہ نے غصے سے بھری نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ اگر طلاق لینی ہوگی تو بتا دینا، تیرے گھر پہنچ جائے گی، زاہدہ نے ترش لہجے میں کہا تو سدرا نے آہ بھر کر نم آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ رشیدہ اور منی کام پر جانے کی تیاری کر رہی تھی جب سدرا بیگ اٹھائے ماں کے گھر پہنچی۔ رشیدہ نے حیرت سے بچے اور بیگ کی جانب دیکھا۔ تو سویرے سویرے کہاں سے آ گئی ہے اور یہ بیگ کیوں لائی ہے؟ رشیدہ نے قدرے غصے سے پوچھا۔ کیوں میں یہاں آ کر نہیں رہ سکتی؟ سدرا نے پوچھا تو رشیدہ خاموش ہو گئی۔ آپا کیوں نہیں، یہ تیرا بھی تو گھر ہے، اور تیرا بیٹا کتنا پیارا ہے۔ کاشف بھائی کہاں ہیں، وہ نہیں آئے؟ منی نے ذیشان کو اٹھا کر کندھے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ دفتر گئے ہیں، سدرا نے جواب دیا۔ تو کتنے دنوں کے لیے یہاں آئی ہے؟ رشیدہ نے خشک لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، سدرا نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ کہیں تو زاہدہ سے لڑ جھگڑ کر تو نہیں آ گئی؟ تو ہے ہی ایسی، کسی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتی ہوگی نا، اور وہ بھی زاہدہ ہے، اپنے سامنے چڑی کو پر مارتے نہیں دیکھ سکتی۔ تو کیا شے ہے؟ رشیدہ خود ہی بڑبڑاتی رہی۔ آپا چادر اتار لے، میں تیرے لیے چائے لاتی ہوں، منی نے محبت سے کہا اور کچن میں جانے لگی۔ اے منی، جلدی کر، کام میں دیر ہو رہی ہے، اور جہاں بھی دیر سے جائیں لوگ منہ بنانے لگتے ہیں، رشیدہ نے خفگی سے کہا۔ منی تو جا، میں خود چائے بنا لوں گی، سدرا نے کہا۔ ٹھیک ہے آپا، ہم چلتے ہیں، ذیشان کا خیال رکھنا، منی نے محبت سے ذیشان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ چل چل جلدی کر، اب چونچلے چھوڑ، یہ ادھر ہی ہے، کون سا آج ہی چلا جائے گا، رشیدہ نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا تو سدرا نے گہری سانس لے کر ماں کی جانب دیکھا اور ذیشان کو بستر پر لٹا دیا۔ دونوں کام پر جا چکی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ رشیدہ کی تلخ باتوں اور لہجے سے وہ بہت مایوس ہو گئی تھی۔ اسے امید تھی کہ نواسا دیکھ کر وہ اسے محبت سے گلے لگائے گی، مگر نہ جانے اس کے اندر اس کے لیے کون سی نفرت تھی جو کسی طرح کم ہونے پر آتی ہی نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کیسی ماں تھی جس نے کبھی اسے محبت سے اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا، اور وہ کیسی بیٹی تھی جس کے دل میں اپنے لیے نہ جگہ بنا پائی تھی اور نہ محبت پیدا کر سکی تھی۔ دونوں کے درمیان عجیب سا رشتہ تھا، نہ محبت تھی، نہ چاہت تھی، اور نہ ہی کسی قسم کا لحاظ، صرف نام کا رشتہ تھا، احساسات و جذبات سے عاری۔ وہ اتنا خشک، ویران اور بنجر کیوں تھا کہ اسے خود بھی کبھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ سدرا ذیشان کو گود میں اٹھائے ذکیہ آپا کے ہاں پہنچی تو انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کا خیر مقدم کیا، اسے گلے سے لگایا اور بچے کو بہت پیار کیا۔ مریم یونیورسٹی گئی تھی اور آپا گھر پر اکیلی تھیں۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، ذکیہ آپا نے محبت سے کہا۔ نہیں آپا جی، میں ابھی چائے پی کر آئی ہوں، سدرا نے کہا۔ لیکن کچھ تو میٹھا ہونا چاہیے، تم بچے کو پہلی بار ہمارے گھر لے کر آئی ہو، اور وہ پلیٹ میں میٹھے بسکٹ ڈال کر لے آئیں۔ اور سناؤ، اس کا باپ کیسا ہے؟ ذکیہ آپا نے پوچھا۔ آپا جی، میں اسے اور اس کے گھر کو چھوڑ آئی ہوں، سدرا نے قدرے افسردہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ انہوں نے انتہائی حیرت سے پوچھا، اور سدرا نے انہیں ساری تفصیل سنائی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ پروردگار کا تم پر بڑا خاص کرم ہے کہ اس نے تمہارے دل کو حق کا علم بردار بنایا ہے، اور تمہیں اتنی ہمت، طاقت اور حوصلہ دیا ہے کہ تم اپنے موقف پر ڈٹی رہتی ہو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ،
بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، صرف وہی جن پر پروردگار خاص طور پر مہربان ہوتا ہے۔ ذکیہ آپا نے اسے محبت سے سمجھایا۔ آپا جی، یہ آزمائش بہت کٹھن ہے، جو ظاہری طور پر لوگوں کو نظر میں کچھ بھی نہیں۔ ہر سننے والا مجھے ہی قصوروار ٹھہرائے گا کہ اتنی معمولی سی بات پر میں نے اپنا شوہر اور گھر چھوڑ دیا، لیکن حقیقت میں یہ کتنا تکلیف دہ تھا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں اپنی ذہنی اور روحانی اذیت کے بارے میں کس کس کو بتاؤں؟ سدرا نے آہ بھر کر کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بیٹی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ جو اوپر ہے نا، وہ سب جانتا ہے۔ وہ دلوں میں جنم لینے والے وسوسوں اور اندیشوں تک سے واقف ہوتا ہے، تو کیا وہ انسان کی اتنی بڑی آزمائش کو نہیں جان پائے گا؟ تم فکر نہیں کرو، اپنے دل کو مضبوط رکھو اور یہ یقین کامل رکھو کہ وہ سب سے بڑا قدردان ہے۔ اگر وہ انسان کو آزماتا ہے تو اسے نوازتا بھی ضرور ہے، اس لیے اپنے فیصلے پر مطمئن ہو جاؤ۔ انشاءاللہ وہ تمہارے لیے خود سارے راستے کھول دے گا، وہ تمہارے لیے کٹھن منزل کو آسان بنائے گا۔ ذکیہ آپا نے اسے بھرپور انداز میں تسلی دی تو اس کا دل مطمئن ہونے لگا۔ آپا جی، مجھے سلائی کے لیے کپڑے اور ٹیوشن کے لیے بچے بھجوا دیا کریں، میں اماں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ سدرا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، مریم آتی ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں، اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ تم اپنی تعلیم کو آگے بڑھاؤ، پرائیویٹ BA کر لو۔ عورت کے لیے اگر مشکل وقت میں کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ صرف اس کی تعلیمی ڈگریاں ہیں، جو اسے کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ ذکیہ آپا نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ تو خود MA تک پڑھنا چاہتی تھی، مگر حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ مزید پڑھ نہ سکی۔ سدرا نے جواب دیا، اور سنو، کسی بھی شے اور روپے پیسے کی ضرورت ہو تو تم بالکل بھی مت ہچکچانا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور اس گھر کے دروازے ہمیشہ تم پر کھلے ہیں۔ ذکیہ آپا نے محبت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اب میں چلتی ہوں، سدرا اٹھتے ہوئے بولی۔ 1 منٹ ٹھہرو۔ ذکیہ آپا کمرے میں چلی گئیں اور 200 روپے لا کر بچے کو دیے۔ یہ نانوں کے گھر پہلی بار آیا ہے نا، ایسے تھوڑا جانے دوں گی، اور میں جلدی اس کے لیے کپڑے بھی سی کر بھیجوں گی۔ ذکیہ آپا نے محبت سے ذیشان کو چومتے ہوئے کہا اور محبت سے دونوں کو رخصت کیا۔ رات گہری ہو رہی تھی، مگر راشد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور سدرا اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ پچھلی رات بھی وہ گھر نہیں آیا تھا۔ منی، راشد کل سے گھر نہیں آیا، کہاں ہوتا ہے؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا۔ آپا، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اب تو کئی روز گھر نہیں آتا، اور اچھا ہی ہے نہ آئے، جب بھی آتا ہے لڑائی مار کٹائی کرتا ہے، منی نے آہستہ آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچانک بند دروازے کے اوپر سے پھلانگ کر راشد صحن میں کودا تو منی اور سدرا بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ صحن میں کھڑا تھا۔ راشد، یہ تو گھر کیسے آیا ہے؟ سدرا نے حیرت سے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ آ گئی تو لڑائیاں کرنے کو؟ کیوں آئی ہے یہاں؟ بول، کیوں آئی ہے یہاں؟ اس کی آواز قدرے بھاری اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اس کے منہ سے گندی بدبو آ رہی تھی۔ راشد، کیا تو نے شراب پی رکھی ہے؟ سدرا نے اس کا بازو غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پی رکھی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے پیسوں سے تھوڑی پی ہے۔ راشد نے اپنا بازو چھڑا کر سدرا کو دھکا دیتے ہوئے کہا تو وہ اس کی حرکت پر چونک گئی۔ اے منی، اماں کہاں ہے؟ راشد نے غصے سے منی سے پوچھا۔ اندر سو رہی ہے، منی نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ اماں، تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ جلدی سے نکال، مجھے بڑی ضرورت ہے، راشد نے ماں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں، ابھی تنخواہ ہی نہیں ملی، رشیدہ نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو ہر بار یہی کہتی ہے، تو بڑی جھوٹی ہے، راشد نے کہا تو سدرا نے چونک کر راشد کی جانب دیکھا جو ماں کو جھوٹی کہہ رہا تھا۔ شرم کر بے حیا، ماں کو جھوٹی بول رہا ہے، سدرا نے غصے سے راشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹی کو جھوٹی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اور سن، تیری اماں چور بھی ہے، کوٹھی والوں کے گھر سے چیزیں چرا کر بھی لاتی ہے، اور تیری اماں مکار بھی ہے۔ کیوں اماں، ہے نا تو یہ سب کچھ؟ راشد نے بھرپور قہقہا لگا کر کہا۔ تھوڑی سی شرم کر، کچھ تو اس کے بڑھاپے کا خیال کر، اور وہ کچھ چرا کر لاتی تھی تو تیرے لیے، اس نے جتنے بھی جھوٹ بولے تو صرف تیرے لیے، اور تو آج یہ بکواس کر رہا ہے؟ سدرا اماں کی حمایت میں بولی۔ لگتا ہے تیری اماں سے صلح ہو گئی ہے۔
راشد نے ہنستے ہوئے کہا تو سدرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ چل اماں جلدی کر، نکال پیسے، میں بڑی جلدی میں ہوں۔ راشد نے ماں کے سر سے چادر کھینچتے ہوئے کہا تو سدرا کو غصہ آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ راشد کو لگایا۔ تیری یہ جرت کہ بوڑھی ماں کے سر سے چادر کھینچ رہا ہے؟ سدرا نے غصے سے کہا۔ راشد نے غصے سے ماں کو زوردار تھپڑ لگایا۔ رشیدہ تیورا کر چارپائی پر گر گئی۔ اب بول، کیا کر لے گی تو؟ راشد نے غصے سے سدرا کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ سدرا نے پاس پڑا وائپر اٹھا کر اس کی کمر میں مارا۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، سدرا نے غصے سے کہا۔ خبردار، تو کون ہوتی ہے میرے بچے پر ہاتھ اٹھانے والی؟ میں تیرے ٹکڑے کر دوں گی اگر تو نے بھائی کو ہاتھ بھی لگایا۔ رشیدہ غرا کر بولی اور سدرا کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ سدرا کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ خاموش کھڑی دونوں کو دیکھتی رہی۔ راشد تیرے سر کی قسم، آج میرے پاس پیسے نہیں، رشیدہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اماں مجھے تجھ پر اعتبار نہیں، تو بڑے جھوٹ بولتی ہے، نکال پیسے ورنہ۔ راشد نے ماں کی چٹیاں کھینچتے ہوئے کہا۔ ہائے مر گئی، چھوڑ دے میرے بالوں کو، رشیدہ چلائی۔ پیسے نکال ورنہ تجھے چٹیا سے گھسیٹتا ہوا باہر لے جاؤں گا۔ راشد نے پھر ماں کی چٹیا کو زور سے کھینچا تو وہ درد سے بلبلانے لگی۔ راشد کی آنکھوں میں گویا خون اترا ہوا تھا اور اس لمحے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سدرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پرس میں سے زکیہ آپا کے دیے ہوئے 200 روپے نکال کر انہیں راشد کی جانب پھینکا۔ چھوڑ اماں کو اور دفع ہو جائے یہاں سے، سدرا نے غصے سے کہا تو راشد نے ماں کی چٹیا چھوڑ کر جلدی سے 200 روپے پکڑے اور مسکراتا ہوا دیوار کود کر باہر چلا گیا۔ رشیدہ نے زمین پر گری اپنی چادر اٹھائی اور بالوں پر ہاتھ پھیر کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ سدرا پھٹی نگاہوں سے ماں کی جانب دیکھتی رہی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ جب بھی گھر آتا ہے یہی کچھ کرتا ہے، اس نے تو ہماری زندگی عذاب میں ڈال رکھی ہے، منی بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ اور اماں، کیا اماں ہر رات یہی کچھ سہتی ہے؟ اتنی بے عزتی، اتنی ذلت اپنی اولاد کے ہاتھوں؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا۔ آپا یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو اماں کو ڈنڈوں سے بھی پیٹتا ہے اور ٹھڈے بھی مارتا ہے، مگر اماں اسے کچھ نہیں کہتی۔ منی نے بتایا تو سدرا نے انتہائی حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنا سب کچھ؟ سدرا بڑبڑائی۔ آپا راشد بہت بگڑ گیا ہے، منی نے آہ بھر کر کہا۔ کہاں رہتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ اماں نے پتہ کروایا؟ نہیں، منی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کل ہی اس کا پتہ کرواتی ہوں، سدرا نے کہا اور افسردگی سے ماں کی جانب دیکھا جس کے جھریوں زدہ چہرے پر دکھ کی لکیریں اور تاثرات واضح طور پر نمایاں تھے۔ اماں، تو نے کیا کمایا؟ اس اولاد کی خاطر دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی، جوانی بھی اور بڑھاپا بھی، اپنی ایمانداری اور نیک نامی کو داغدار کر لیا، تجھے کیا فائدہ ہوا؟ سدرا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ سسکنے لگی، مگر اماں بے خبر سو رہی تھی۔ سدرا کو ساری رات نیند نہ آئی اور وہ پریشانی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ اماں نے اپنی محنت اور حق حلال کی کمائی میں حرام کی تھوڑی سی مقدار ملا کر اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے، اور راشد جس قدر خباثت پر اتر آیا ہے وہ حرام شے پینے کا نتیجہ ہے۔ اور اماں کس قدر بدنصیب عورت ہے، جس کی محبت میں اپنی عاقبت خراب کر لی، وہ اس کی دنیا بھی برباد کرنے پر تلا ہے۔ خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ اپنے وجود کے ساتھ لپٹے ننھے ذیشان کو خوف اور محبت کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں ڈراوے اور اندیشے جنم لینے لگے۔ میں تجھے ایسا کوئی نوالا نہیں کھلاؤں گی جو تم سے تمہارے اندر کی معصومیت اور شرافت چھین لے۔ سدرا نے سہم کر اسے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اور اسے یوں پیار کرنے لگی جیسے اسے چھیننے کی کوشش کر رہا ہو کوئی، اور وہ اسے اپنے مضبوط بازو میں جکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ صبح منی اور رشیدہ کام پر جانے کی تیاری کر رہی تھیں جب دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ رشیدہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اونچا لمبا صحت مند نوجوان کھڑا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ وہ حلیے سے ہی قدرے آوارہ لگ رہا تھا۔ خالہ، راشد تھانے میں بند ہے، جا کر اسے چھڑا لے، لڑکے نے کہا۔ ہائے میں مر گئی، کون اسے پکڑ کر لے گیا؟ رشیدہ نے ایک دم سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ لے کوئی نہیں گیا، پولیس اسے پکڑ کر لے گئی ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ کیوں؟ رشیدہ نے کپکپاتی آواز کے ساتھ پوچھا۔ رات کو ڈکیتی کی واردات میں پکڑا گیا ہے، لڑکے نے بتایا۔
ڈکیتی؟ نہیں، میرا راشد ایسا نہیں کر سکتا، رشیدہ گھبرا کر بولی۔ لو بھلا، کر کیوں نہیں سکتا؟ موقع واردات سے پکڑا گیا ہے ڈاکہ ڈالتے ہوئے، پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، لڑکے نے کہا۔ تو کون ہے؟ رشیدہ نے اس سے پوچھا۔ میں اس کا یار بیلی سلطان ہوں، تو کہتی ہے تو میں اسے چھڑا لاتا ہوں، سلطان نے مانا خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، خدا تیرا بھلا کرے، خدا تجھے لمبی زندگی دے، خدا۔ رشیدہ اسے دعائیں دینے میں مصروف تھی جب اچانک منی نے پیچھے سے آ کر آواز دی۔ اماں کون ہے؟ منی نے پوچھا اور اس کی نظر سلطان پر پڑی اور وہ ایک دم گھبرا کر اندر بھاگی۔ سلطان زیر لب مسکرانے لگا۔ خالہ تیرے کہنے پر اسے چھڑا کر لاتا ہوں، سلطان نے مسکراتے ہوئے اندر کی جانب جھانک کر کہا اور چلا گیا۔ آپا، وہ آیا ہے، منی نے گھبرا کر کہا۔ اس کا رنگ فق ہو رہا تھا۔ کون؟ اور تو کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہے؟ سدرا نے اسے حواس باختہ دیکھ کر کہا۔ وہ بہت برا انسان ہے، وہ جو باہر آیا ہے، منی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چپ کر، وہ تو اس وقت فرشتہ بن کر آیا ہے، راشد کو پولیس سے چھڑانے گیا ہے، اور ہمارا کون ہے جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے، رشیدہ نے روتے ہوئے کہا۔ کیا راشد کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے؟ اور کیوں؟ سدرا کے چہرے پر ایک دم پریشانی اور خوف کے تاثرات نمودار ہوئے۔ پتہ نہیں کم بختوں نے میرے بچے کو کون سی ڈکیتی میں پھنسا دیا ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے، رشیدہ نے بیان کرتے ہوئے کہا۔ ڈکیتی اور راشد؟ سدرا نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ ہاں، سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، میرا بیٹا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اسے حق حلال کی کمائی کھلائی ہے، میں نے اس کو اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی پر پالا ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، رشیدہ بیان کرنے لگی اور سدرا حیرت سے ماں کا منہ دیکھنے لگی۔ اماں، تو پھر جھوٹ بول رہی ہے؟ تو نے اسے کیا کیا کھلایا ہے؟ شاید تجھے خود بھی یاد نہیں۔ جسے تو حلال شے سمجھتی تھی وہ حرام تھا، اور جسے تو جائز سمجھتی تھی وہ ناجائز تھا۔ اماں، تجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے اور تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی؟ سدرا حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی حیرت زدہ کھلی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ مومنہ اور ذکیہ آپا معیز کے گھر سے ہو کر آئی تھیں اور انہیں معیز اور اس کی ماں بہت اچھی لگی تھی۔ مریم کا دل کچھ افسردہ تھا، وہ مومنہ اور ذکیہ کے قائل کرنے پر کسی حد تک مان گئی تھی، مگر اس کا دل قدرے بوجھا بوجھا سا تھا۔ مریم، تم بہت خوش قسمت ہو، معیز بہت اچھا لڑکا ہے، خوبصورت، سمارٹ، ویل گرومڈ، شریف اور مذہبی پرہیزگار۔ یہ دیکھو، میں اس کی تصویر لائی ہوں۔ مومنہ نے اپنے پرس میں سے تصویر نکال کر مریم کو دکھائی۔ یہ دیکھو، معیز ویسا ہی ہے نا جیسا تم نے سوچ رکھا ہے؟ مومنہ نے معیز کی تصویر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ مریم نے ایک ٹک تصویر کی جانب دیکھا تو زیر لب مسکرا دی۔ مریم، معیز میں سب کچھ ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ رہی بات دولت کی تو وہ عورت کے نصیب سے مرد کو ملتی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے نصیب سے معیز کو قدرت اتنا نواز دے کہ ہم سب تم پر رشک کرنے لگیں۔ صرف دولت کی کمی کی وجہ سے یہ رشتہ ٹھکرانا انتہائی نامناسب بات ہے، مومنہ نے مریم کو محبت سے سمجھایا۔ اور آج کل کے زمانے میں مرد کا شریف اور نیک ہونا سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، وہ عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے جسے ایک اچھا نیک مرد ملتا ہے۔ مریم، تم تو بہت خوش قسمت ہو، ذکیہ نے محبت سے مریم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو مریم نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ مریم، اب تم اپنی رائے بھی بتا دو، اگر اب بھی تم یہ رشتہ نہیں چاہتی تو ہم اس رشتے سے انکار کر دیں گے، مومنہ نے استفہامیہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تم ایک دو دن میں فیصلہ کر لو، ہم تمہیں کسی بات کے لیے فورس نہیں کرتے، شادی کا فیصلہ تمہارا اپنا ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہر بات کے اچھے اور منفی پہلو پر اچھی طرح غور کر لینا۔ دنیا کا کوئی دوسرا انسان کسی دوسرے سے کبھی بھی نہیں ملتا، اسد جیسا کوئی دوسرا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی معیز، مریم اور مومنہ جیسا، سب اپنی اپنی خصوصیات اور قسمتیں لے کر پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ایک انسان میں نہ دوسرے کا عکس ڈھونڈا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس جیسی کوئی مثل۔ مومنہ نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اب میں چلتی ہوں، دادوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں اور اسد بھی گھر پر نہیں، وہ بزنس ٹور کے سلسلے میں فرانس، جرمنی اور امریکہ گئے ہیں،
مومنا نے موبائل پر ڈرائیور کا نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ اور اسد بیٹا کب آئے گا؟ ذکیہ نے پوچھا۔ 1-2 روز تک، اور مجھے دادوں کے چیک اپ کے سلسلے میں ہاسپٹل بھی جانا ہے، مومنا نے بتایا۔ اللہ ستوت آپا کو صحت و تندرستی دے، ان جیسی خاتون کا وجود تو دنیا والوں کے لیے باعث رحمت ہے، ذکیہ آپا نے کہا۔ ہاں، وہ واقعی تعریف کے قابل ہیں، میں نے کبھی انہیں غصے میں نہیں دیکھا اور نہ کسی ملازم کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی کبھی غلط کام پر مجھے غصہ آ جاتا ہے، مگر دادو وہ تو ہرگز ناراض نہیں ہوتی۔ ان کے مزاج میں اتنا تحمل، ٹھہراؤ اور پیار ہے کہ میں اکثر ان پر رشک کرتی ہوں، مومنا نے دادو کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ واقعی وہ ایسی ہی ہیں، تعریف کے قابل، احترام کے قابل۔ ذکیہ آپا نے بھی مسکراتے ہوئے ان کی تعریف کی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور آ گیا اور مومنا چلی گئی۔ مریم رات کو تنہائی میں معیز کی تصویر سامنے رکھ کر اس پر غور و خوض کرتی رہی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، خوبصورت بڑی بڑی براؤن آنکھیں، لمبی خمدار نکیلی ناک، براؤن بال۔ وہ تصویر میں اچھا خاصا ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ ظاہراً اس میں کوئی ایسی برائی نظر نہ آ رہی تھی جس کو بنیاد بنا کر وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی، مگر اس کا آئیڈیل تو اسد تھا، خوبصورت، سمارٹ، ویل گرومڈ، ویل ایجوکیٹڈ اور امیر۔ نہ جانے کیوں مریم مومنا کی دولت اور اس کی شان و شوکت سے اتنی مروب ہو گئی تھی کہ حیثیت میں مومنا سے کم کسی طرح بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ معیز میں سب کچھ تھا، مگر وہ اتنا امیر نہیں تھا جتنا کہ اسد۔ اور صفیہ خالہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اسد جیسا جوڑ تو لاکھوں میں کسی ایک کو نصیب ہوتا ہے، اور مومنا کس قدر خوش نصیب تھی کہ اسے ایسا رشتہ نصیب ہوا تھا، اور وہ کتنی بد نصیب تھی جس کے لیے ایک بھی ایسا رشتہ نہیں آیا تھا۔ اس کے اندر شدید احساس کمتری پیدا ہونے لگا، مگر وہ اس بات کو بنیاد بنا کر اس رشتے سے انکار نہ کر سکی، اور کس امید پر انکار کرتی؟ اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ اس کے لیے اسد جیسا رشتہ کبھی آئے گا؟ ذکیہ آپا نے بھی اسے بہت قائل کیا تھا اور اس نے معیز سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی، اور منگنی کی سادہ سی رسم کے ساتھ ہی ٹھیک 1 ماہ بعد نکاح کی تاریخ رکھ لی گئی۔ منگنی پر مریم کی ساس ایک کامدار سوٹ کے ساتھ سونے کی پتلی سی انگوٹھی لائی تھی، اور جسے دیکھ کر مریم کا دل کتنا کٹا تھا۔ اسے مومنا کی ڈائمنڈ کی رنگ یاد آنے لگی جو ستوت آپا نے رشتہ طے کرتے ہی اسے پہنائی تھی، اور منگنی کی رسم کس قدر شان و شوکت سے کی تھی۔ وہ ایک ایک لمحہ اور وہ چیزیں اس کی آنکھوں میں ریت بھرنے لگیں، اور وہ مزید افسردہ ہونے لگی۔ وہ اپنی قسمت سے مایوس نظر آنے لگی۔ اسد بزنس ٹور سے واپس لوٹا تو ہونے والے بیبی کے لیے ڈھیروں کپڑے، کھلونے اور چیزیں لے کر آیا۔ مومنا حیرانگی سے انہیں دیکھتی رہی۔ یہ دیکھیں، یہ ڈال کتنی خوبصورت ہے، اور یہ مکی ماؤس۔ مومی، میرا تو دل چاہ رہا تھا بچوں کی ساری چیزیں خرید لوں، مگر آپ کے ڈر سے نہیں لیں، کیا آپ ناراض ہوں گی؟ اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو اتنی ڈھیر چیزیں خریدنے کا کیا فائدہ ہے؟ بچے کون سا ہر وقت ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، مومنا نے جواب دیا۔ بچے نہ صحیح، ان کے مما پاپا تو کھیل سکتے ہیں نا، اسد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسد، آپ کو ابھی تک کھلونوں کا شوق ہے؟ مومنا نے مسکرا کر پوچھا۔ یس، آئی ایم اے کڈ ٹو، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا تو مومنا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ دادو کا، اسد نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تو مومنا بھی ہنس دی۔ اور یہ آپ کے لیے۔ اسد نے انتہائی خوبصورت وائٹ گولڈ کا سیٹ اس کے سامنے کیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیکھا۔ تھینک یو، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور آپ اپنے لیے کیا لائے ہیں؟ مومنا نے متجسس انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، اپنے لیے کیا لاتا، سب کچھ تو ہے، اسد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور اس بیگ میں کیا ہے؟ مومنا نے اس کے پاس رکھے چھوٹے سے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ نہیں، 1-2 فرینڈز کے لیے گفٹس ہیں، اور اسد نے جلدی سے اٹھ کر اسے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ مومنا کے لیے اس کے لہجے کی گھبراہٹ میں بہت تعجب تھا۔ دادو کی طبیعت کیسی ہے؟ اسد نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، ایوری تھنگ از نارمل، لیکن جانے کیوں دادو ہر وقت ڈپریشن میں رہتی ہیں، بہت اداس اور کھوئی کھوئی۔ اسد، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے؟ مومنا نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے گھر کی فضا میں کتنی اداسی اور ویرانی سی محسوس ہونے لگی ہے، مومنا نے کہا۔ ارے نہیں،
ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کا وہم ہے، مجھے تو کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اسد نے جواب دیا۔ اسد کچھ ہے، اور مجھے اس ویرانی اور افسردگی سے خوف آتا ہے، عجیب سی وحشت اور کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ مومنہ نے آہ بھر کر کہا، ایسا کچھ بھی نہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ اچھا آپ ہی بتائیں یہ سب کیا ہے اور آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اسد نے انتہائی سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ معلوم نہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے… وہ کہتے کہتے رکی۔ جیسے کیا؟ کیا جیسے؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ جیسے… وہ پھر ہونٹ چبانے لگی۔ کیا بھائی؟ اسد نے جھنجھلا کر پوچھا۔ جیسے آپ کے ڈرنک کرنے سے گھر کی فضا بوجھل ہو رہی ہو، مومنہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کیا کہا؟ واٹ نان سینس! کیا آپ کی اس بات میں کوئی لاجک ہو سکتی ہے؟ نیور، نیور! آپ کو مینیا ہو گیا ہے۔ یو آر اے نوبل، اونلی یو آر اے نوبل ورچوئس، اور کوئی نہیں۔ آئی ایم سک آف یور نان سینس، اٹس ٹو مچ۔ اب آئندہ آپ نے ایسی باتیں کی تو پھر مجھ سے… وہ بمشکل اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا اور انتہائی غصے میں مومنہ کی جانب دیکھا۔ وہ اس قدر مشتعل ہو گیا تھا کہ مومنہ حیران رہ گئی۔ اس طرح کے غصے میں اس نے اسد کو آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے مومنہ کی جانب دیکھنے لگا۔ مومنہ کو خوف سا آنے لگا۔ اتنا ایگریسو اس نے آج سے پہلے اسد کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے ہونٹ چبانے لگی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ اس نے اسد کو کوئی بہت غلط اور ناقابل معافی بات کہہ دی ہو جس کا اس نے اتنا برا مان لیا ہو، مگر وہ اندر سے جانتی تھی کہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، اس لیے اس نے اسد سے معافی نہ مانگی بلکہ خاموش رہی۔ اسد غصے سے واش روم چلا گیا اور وہ پریشان بیٹھی رہی۔ مومنہ، بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پکڑاؤ۔ اسد نے واش روم سے اسے آواز دی اور مومنہ اس کی الماری کھول کر ہینگر سے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ کپڑے نکالتے ہوئے اس کی نظر اس بیگ پر پڑی جو اسد نے تھوڑی دیر پہلے الماری میں رکھا تھا، اور اس کے دل میں وسوسہ سا پیدا ہوا، اور اس نے بیگ کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا اور اگلے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امپورٹڈ وائن کی بوٹلز اس میں پڑی تھیں۔ مومنہ کو شدید دھچکا لگا۔ اسد نے اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور اب وہ اس سے جھوٹ بھی بولنے لگا تھا۔ مومنہ پلیز میرے کپڑے! اسد نے پھر آواز دی تو مومنہ نے ہڑبڑا کر الماری بند کر دی اور جا کر اسے کپڑے پکڑا دیے۔ مومنہ کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی مگر اس کی نظریں الماری پر ہی تھیں۔ اسد واش روم سے باہر نکلا تو بہت نکھرا نکھرا اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ اس نے گم سم مومنہ کی جانب دیکھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اسد نے پوچھا۔ ہاں ہاں، اس نے آہستہ آواز میں کہہ کر مثبت میں سر ہلایا۔ مریم کا کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ اسد نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی انگیجمنٹ کر دی ہے، 1 ماہ بعد شادی ہے، مومنہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ اسی کے ساتھ جو کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے؟ اسد کے لہجے میں قدرے طنز تھا۔ ہاں، یہ بہت سٹوپڈ فیصلہ ہے، وہ بولا۔ سٹوپڈ کیوں؟ بھائی ایک لڑکی کے لیے آپ اس کی چوائس کے مطابق شوہر نہیں ڈھونڈتے اور اس پر اپنی مرضی امپوز کرتے ہیں تو یہ سٹوپڈ فیصلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ قدرے خفگی سے بولا۔ مریم نادان ہے، اسے کیا معلوم کہ خوبصورت اور چمکتی چیزیں کبھی کبھی سونا نہیں ہوتی۔ مومنہ نے آہ بھر کر جواب دیا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اسد نے برش ٹیبل پر رکھ کر قدرے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، مومنہ نے منہ پھیر کر جواب دیا۔ مومنہ، میں آبزرو کر رہا ہوں، آپ مجھے ڈسگریس کرنے لگی ہیں، اور اٹس ٹو مچ فار می۔ میں ایسا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں کر سکتا۔ پلیز، اس سے پہلے کہ… وہ انتہائی غصے میں بولا اور پھر ایک دم مشتعل ہو گیا تھا۔ اسد، اس سے پہلے آپ بھی تو کبھی اتنے ہائپر نہیں ہوتے تھے، مومنہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ یس، ہاں ہاں، مجھے معلوم ہے میں ہائپر ہونے لگا ہوں، مگر آپ مجھے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہیں، آپ مجھے ٹیز کرتی ہیں، بہت اریٹیٹ کرتی ہیں، وہ غصے سے بولا۔ کس لیے کرتی ہوں آپ جانتے ہیں، اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اٹس ناٹ اے بگ پرابلم، اٹس ناٹ این ایشو، پھر بھی آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتی۔ آخر آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اسد ایک دم غصے سے جھنجھلا کر بولا۔ مومنہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھتی رہی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔
اسد کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ ادھر بیٹھیں میرے پاس۔ اس نے اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ دیکھیں مومنا، زندگی میں اور بہت سے ایشوز اور پرابلمز ہیں، ہمیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے چھوٹے چھوٹے پرابلم کو۔ اور یہ انسان کی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کو رائٹ ہے کہ اسے جو چیز پسند ہے یا جو چیز اسے اچھی لگتی ہے یا اسے خوش کرتی ہے وہ اسے کرے، اتنی تو اس کو لبرٹی ملنی ہی چاہیے نا۔ اسد نے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں، اور میں اس کے خلاف نہیں، میں تو صرف اس کے خلاف ہوں جو صحت کو بھی خراب کرتی ہے اور اخلاق کو بھی اور روح کو بھی۔ مومنہ نے بھی نرمی سے جواب دیا۔ دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھایا۔ اسد، میں اسی بات سے تو ڈرتی ہوں کہ ایسا کچھ ہونے لگا ہے۔ مومنہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اسد نے چونک کر پوچھا۔ آپ نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا نا؟ ہاں، اسد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ لیکن اب؟ مومنہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ آپ کا خیال ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بولنے لگا ہوں؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ اسد، الماری میں جو بیگ کے اندر ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ مومنہ نے آہ بھر کر کہا تو اسد ہڑبڑا گیا۔ اوہ، وہ میں نے اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ پھر ناراض ہو جائیں گی۔ اسد نے کھسیا کر جواب دیا۔ کیا وہ جھوٹ نہیں تھا؟ مومنہ نے حیرت سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ ڈرنک کرنے سے آہستہ آہستہ انسان کی سوچ اور موریلٹی میں فرق آنے لگتا ہے۔ وہ اپنی ہر غلط بات کو سچ سمجھتا ہے، اس لیے جسٹیفیکیشن دیتا ہے۔ مومنہ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ مومنہ، اٹس ٹو مچ ناؤ، بہتر ہے آپ میری پرسنل باتوں میں انٹرفیئر مت کریں۔ اسد نے بھی قطعیت سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مومنہ حیرت سے اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اسد میں کتنا فرق آ گیا تھا، وہ بہت بدل گیا تھا اور رفتہ رفتہ بدل رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ مومنہ سے دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا، اب بات بات پر مشتعل ہونے لگا تھا۔ وہ جو اس کی عزت کرتے نہ تھکتا تھا، اب اس سے متنفر ہونے لگا تھا۔ وہ جو اس کے دلائل پر اکثر خاموش ہو جاتا تھا، اب ہائپر ہو کر بحثیں کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی غلط باتوں کو سچ جاننے لگا تھا، وہ جھوٹ بولنے لگا تھا، وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو اپنے لیے خوشی اور سکون کا باعث سمجھنے لگا تھا۔ وہ اس پر کبھی نادم بھی نہ ہوا کرتا تھا۔ اب اس کے اندر شرمندگی کا احساس ختم ہو رہا تھا۔ وہ کس قدر تیزی سے بدل رہا تھا۔ گندی شے کی خباثت اس کی روح کی پاکیزگی کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی، اور مومنہ انہی باتوں سے ڈرتی تھی۔ اسے یہی وسوسے اور اندیشے ہر وقت اندر ہی اندر مضطرب رکھتے تھے کہ کہیں اسد جیسا اچھا انسان گناہوں اور گندگی کی دلدل میں نہ اتر جائے اور اسے احساس بھی نہ ہو۔ ہر شرابی زانی بھی ہوتا ہے۔ اس کی ماں کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اسد یہ نہیں کر سکتا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ اس نے اپنے اندر کے وسوسے کو دبایا۔ کہیں اسد، ایک دم اس کا ذہن منفی سوچنے لگا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود ہی تردید کی۔ اس نے کبھی جھوٹ بھی تو نہیں بولا تھا نا، اور وہ کبھی یوں ایگریسو بھی نہیں ہوا تھا، اور اب وہ جھوٹ بھی بولنے لگا ہے۔ اور نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ کیا خدایا اسد کو ہدایت دے، اس کو صراط مستقیم پر چلا، اس کی زندگی اور روح کو ہر طرح کے گناہوں سے بچا۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں۔ اور مومنہ اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر خدا کے حضور التجا کرنے لگی، اس کے حضور گڑ گڑا کر اسد کی ہدایت مانگنے لگی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میری محبت کو میرے لیے آزمائش مت بنا۔ میں اس کو یوں بکھرتا اور برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کو بچا لے، اس پر کرم کر دے۔ مومنہ صوفے پر بیٹھی بیٹھی خدا کے حضور رو رو کر گڑ گڑانے لگی۔